हेलो दोस्तों, मेरा नाम अम्मारा है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मेरी माँ और मेरे मामे से मुतल्लक है। जी हाँ, ये दोनों ही रिश्ते जो हैं वो फैमिली एतबार से बड़े मुक़द्दस रिश्ते समझे जाते हैं और इन रिश्तों की एक अपनी ही ताज़ीम व तकरीम है जो कि हर इंसान को करनी पड़ती है। ये कहानी मैं कहाँ से शुरू करूँगी और कहाँ तक आपको सुनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में ये बता दूँ कि इस कहानी का एक-एक हर्फ़ अपनी जगह पर सच है। सिर्फ़ ये है कि नाम करतार बदल दिए गए हैं और ये नाम करतार इस लिहाज से बदले गए हैं कि जिनके बारे में ये कहानी है, उनको ज़ाहिर बात है कि इस कहानी की खबर ना हो। किरण जो कि मेरी माँ है, हम उससे कहानी को शुरू करेंगे ताकि आप इस कहानी को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। किरण ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और शादी भी कैसे की थी कि वो बिना अपने वालिदैन को बताए घर से भाग गई थी। उसने घर से भाग करके अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। जिस लड़के ने उसे घर से भगाया था, उसने किरण को काफ़ी सब्ज़ बाग दिखाए थे। किरण का तल्लक क्योंकि एक गरीब फैमिली से था और उनका जो घर का माहौल था वो एक किराएदार माहौल था, इसलिए वो अपनी गुर्बत के हाथों तंग थी। जिस शख्स के साथ किरण ने भाग करके शादी की, उसने बताया कि उसका घर-बार अपना है, उसका कारोबार अपना है और वो लाखों के बैंक बैलेंस का मालिक है। पहले तो किरण ने कहा कि उसका रिश्ता जो है वो किरण के घर वालों से मांगे, लेकिन किरण के घर वालों ने एक चीज़ तय कर रखी थी कि अगर हमने अपनी बच्ची की शादी करनी है तो चाहे वो घर अमीर का हो या गरीब का हो या जैसे मर्जी लोग हों, हमने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी है। किरण को इस बात का बड़े अच्छे तरीके से इल्म था कि उसके घर के लोग अपनी बरादरी, अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लिहाजा जब किरण ने उस लड़के से इस बात का खुलासा किया कि भाई तुम मेरा रिश्ता मांगो और मैं जो है वो शादी करूँगी, तो उसने अपनी तौर पर रिश्ता भेजा, लेकिन वो रिश्ता जो है वो वाकई कबूल नहीं किया गया। किरण के वालिद ने इस बात को लेकर के इनकार कर दिया कि दोनों की बरादरी एक जैसी नहीं थी। लिहाजा जहाँ पर बरादरी का सवाल आया और रिश्ते से इनकार हुआ, किरण जो है वो बुझ कर रह गई। फिर इस मामले के तकरीबन 6 से 7 महीने के अंदर क्योंकि किरण का उस लड़के के साथ जिसका नाम अफ़ज़ल था मुकम्मल राब्ता था, लिहाजा अफ़ज़ल और किरण की जो मोहब्बत थी वो बढ़ती चली जा रही थी और ये मोहब्बत जो है वो इस नतीजे पर पहुंची कि आखिरकार दोनों ने भाग कर शादी करने का फ़ैसला कर लिया। किरण बगैर बताए घर से निकली और घर से भाग गई। किरण के अलावा किरण की 3 बहनें और थीं और इसके अलावा किरण के 2 भाई थे। दोनों भाई इस बात को लेकर के परेशान हो गए कि उनकी बहन जो है वो घर से भाग गई है और इसी तरीके से जो 3 बहनें थीं उनको भी इस बात से परेशानी हुई। वालिदैन थे तो वो अपनी जगह अलग परेशान थे। पुलिस में बाकायदा से इस केस के लिए रिपोर्ट लिखवाई गई और बाकायदा ये बताया गया कि हमारी बेटी घर को छोड़ कर के भाग गई है। वो बताकर भी नहीं गई थी, उसने कोई अपना कोई ख़त, कोई निशानी, कोई ऐसी बात भी नहीं छोड़ी थी और सब लोग यही समझ रहे थे कि वो घर के हालात से तंग आकर के चली गई है। किसी को इस बात का शक नहीं था कि वो अफ़ज़ल के साथ भागी है, क्योंकि अफ़ज़ल उसी शहर में था, सबकी नज़रों के सामने था और वो शहर से गायब भी नहीं था। जो किरण के दोनों भाई थे वो भी अफ़ज़ल को रोज़ाना देखते थे कि वो इसी शहर में घूम रहा है, यहीं पे है, तो इसलिए उस पर किसी किस्म का कोई शक भी नहीं जाता था।
کیوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ بھی کوئی 6-7 مہینے پہلے مانگا گیا تھا، تو 6-7 مہینے بعد اگر لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک دم سے افضل کا نام اس کام کے لیے نہیں لیا جا سکتا۔ لہٰذا یہاں پر شک ضرور کیا جا سکتا تھا جو کہ وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ سے تھانے میں جب رپورٹ لکھوائی تھی تو 6-7 مہینے پہلے مانگے ہوئے رشتے کا حوالہ بھی دیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس دوران 3-4 اور لوگوں نے بھی کرن کا رشتہ مانگا تھا، لہٰذا اب ہر ایک رشتہ مانگنے والے کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، کیونکہ کرن تھی خوبصورت، اس لیے ہر کوئی بندہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیوی بنے، تو جو بھی لوگ رشتے کے لیے آتے تھے بہرحال ان کو اس وجہ سے انکار ہو جاتا تھا کہ وہ لوگ ان کی اپنی ذات برادری سے تعلق نہیں رکھتے۔ 1 مہینہ گزر گیا اور کرن کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی، اور نہ ہی پولیس نے جو ہے اس سلسلے میں کوئی زیادہ ایفیشنسی دکھائی، کیونکہ مدعی سست گواہ چست والا حساب تھا۔ ایک دفعہ رپورٹ لکھوانے کے بعد کرن کے بھائیوں نے یا کرن کے والدین نے دوبارہ کبھی تھانے کا رخ ہی نہیں کیا، وہ اپنی ہی جو ان کی اندر باتیں چل رہی تھیں انہی کو لے کر کے بیٹھے رہے، اور ان کے اندر سے صرف ایک ہی بات اٹھتی رہی کہ بھئی ایسا ہے کہ لڑکی نے یہ کر دیا ہوگا، لڑکی نے وہ کر دیا ہوگا۔ بہرحال جو بھی تھا لڑکی بھاگ چکی تھی۔ 1 سے 1.5 مہینہ گزر جانے کے بعد ایک جگہ سے اس لڑکی نے رابطہ کیا، اور رابطہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے نمبر جانتی تھی، اس کو پتہ تھا کہ میرے گھر میں جو ہے وہ کون کون شخص کون کون سا نمبر استعمال کرتا ہے، لہٰذا اس نے اپنی ایک بہن سے رابطہ کیا جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ میں خیر خیریت سے ہوں، میں نے شادی کر لی ہے، کس سے کی ہے، کہاں کی ہے، اس بارے میں جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے اور میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بے حد خوش ہوں۔ اس بات کے بعد جب بہن کے پاس یہ میسج آیا تو اس نے اپنی دیگر دونوں بہنوں کو یہ میسج دکھایا۔ بات چھپی نہیں رہی اور ماں باپ تک بھی اور بھائیوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی، لہٰذا اس بات کو ہو گیا کہ اب اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، لہٰذا جو ہے وہ اب جہاں پر بھی ہے رہے، ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں ہے، ہمارا اب اس سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر کے والدین نے، بھائیوں نے اور بہنوں نے کرن کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، اور دوبارہ سے کرن کا کوئی میسج بھی جلدی نہیں آیا۔ کچھ عرصہ مزید بیت جانے کے بعد ایک دن کرن کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب میسج جو ہے اس کی بہن کو موصول ہوا۔ اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت زیادہ تنگ ہوں، تم لوگ آ کر کے مجھے لے جاؤ۔ بہن نے جوابی میسج پہ پوچھا کہ کہاں آ کر کے کہاں سے لے جائیں، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے فلاں شہر میں تم لوگوں کو فلاں لاری اڈے پہ مل جاؤں گی، میں وہاں پر بیٹھ کر کے تم لوگوں کا انتظار کروں گی، تم لوگ جو ہے وہ آؤ اور مجھے آ کر کے وہاں سے لے جاؤ۔ یہ بات جب اس بہن نے گھر میں بتائی، یعنی کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنی دیگر بہنوں کو، تو ان لوگوں کو بہن کا پیار جاگا اور ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے وہ تمہیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا وہ وہاں سے اس شہر کا جس لاری اڈے پہ آنے کا کہا گیا تھا، اس لاری اڈے کا سن کر کے وہ وہاں سے نکلے اور پھر وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ دونوں بھائی ہی گئے تھے وہاں پر اپنی بہن کو لینے کے لیے، کوئی لڑکی ساتھ گھر سے نہیں گئی تھی، اور جب وہ دونوں بھائی وہاں پر پہنچے جہاں پر وہ لڑکی موجود تھی، یعنی کہ ان کی بہن کرن، تو وہ لاری اڈے پہ مل گئی۔ اس کی صحت کا کوئی حال نہیں تھا، وہ تو کافی دبلی پتلی معلوم ہو رہی تھی، اس کے چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا، اور مہینے 1.5 مہینے میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس نے بہت سے ستم سہے ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے دونوں بھائیوں کو بے حد ترس آیا، اور وہ بہن کو لے کر کے اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر کے جب باقی کی بہنوں نے، والدین نے اس سے اس بارے میں پوچھا کہ بھئی تم نے تو اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی اور تم
شادی کر کے چلی گئی تھی۔ اب ذرا تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم نے شادی کہاں کی تھی، کس شخص سے کی تھی، اور تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، تم تو شکل سے ہی جو ہے بیمار لگ رہی ہو۔ اس بات کے جواب میں بہن نے کہا کہ بھئی میری کہانی جو ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ اس شخص نے مجھے سبز باغ دکھائے تھے کہ وہ بڑا مالدار ہے، بڑا امیر ہے، اچھی روپے پیسے ہیں، اپنے گھر ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ شادی کے بعد پتہ لگا کہ جھوٹ ہے۔ جس کوٹھی میں وہ رہتا تھا اور میری اس سے اکثر ملاقات ہوتی تھی، اصل میں وہ اس کوٹھی پہ کام کر رہا تھا اور اس کوٹھی کے اصل مالک ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ جس سے بھی ملتا تھا وہ اس کو یہی بتاتا تھا کہ یہ کوٹھی اس کی ہے، حتیٰ کہ وہ کوٹھی اس کی نہیں تھی۔ مجھے بھی اس نے یہی بتا کر کے قائل کیا تھا کہ وہ کوٹھی اس کی ہے، لہٰذا میں یہ سمجھی تھی کہ اگر اس کے پاس کوٹھی ہے تو اس کے پاس اچھا روپیہ پیسہ بھی ہوگا۔ اب جیسا کہ کوٹھی اس کی نہیں تھی تو روپیہ پیسہ بھی ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس نہیں ہونا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس نے مجھے شادی سے پہلے بتائی تھیں، لیکن بعد میں جا کر کے وہ جھوٹ نکلی۔ مہینہ بھر تقریباً ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوست کے گھر رہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھاگ کر کے شادی کی تھی۔ اس کے بہانے میں آئے دن سنتی رہی اور وہ مجھے کوئی نہ کوئی بہانے بنا کر کے ٹالتا رہا، لیکن جب وہ مجھے اپنے گھر لے کر کے گیا اپنے ماں باپ کے پاس، تو اس کے ماں باپ نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ سے مجھے پتہ چلا کہ ان کا بھی کرائے کا مکان ہے اور وہ لوگ بھی کچھ اتنے زیادہ امیر نہیں ہیں۔ وہ لوگ بھی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، بالکل ہم جیسا ہی ماحول ہے، بلکہ ہم سے بھی دو ہاتھ گئے گزرے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی یہ ہے کہ بھائی کماتے ہیں، ابو کماتے ہیں، گھر کی آمدنی اچھی ہے، ہم لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی ہے، کھانے کو، لگانے کو، پہننے کو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن وہاں پر تو ایک وقت کا ملتا تھا اور دوسرے وقت میں فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ جب مجھے ان سارے حالات کا علم ہوا تو میں اس بات کو لے کر کے اپنے شوہر سے جھگڑنے لگی اور اس کو کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے جو ہے یہ شادی مجھے دھوکہ دے کر کے کی ہے۔ وہاں جا کر کے مجھے ایک بات کا اور پتہ چلا کہ افضل نے مجھ سے پہلے بھی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، جو کہ بچہ جنتے وقت انتقال کر گئی، اور وہ بچہ جو ہے وہ اس نے پیدا کر دیا تھا، لیکن بچہ جننے کے بعد وہ انتقال کر گئی تھی۔ وہ بچہ افضل اب اپنا بچہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ بچہ بھی افضل نے اپنے کسی الیک سلیک والے کو پالنے کے لیے دے دیا تھا۔ میں تو حیران اس بات پر تھی کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی اولاد کو اپنے پاس نہیں رکھ سکا، اس کی پرورش نہیں کر سکا، یہ شخص میرے لیے کیا کرے گا۔ لیکن بہرحال اب میں اپنی زندگی کا بڑا اہم فیصلہ لے چکی تھی، اس سے شادی کر چکی تھی، اس لیے میں ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر بھی اس کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور تھی۔ وقت تھا کہ اسی طریقے سے گزرتا چلا جا رہا تھا، اور پھر وہی کچھ ہوا کہ جو اکثر غریب گھروں میں ہوتا ہے، بات بات پر جھگڑے، مار پیٹ شروع ہو گئی، اور پھر اس نے مجھے باقاعدہ سے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو وہ رہ گیا، اس کی والدہ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی، اور اس کی بھی دو بہنیں تھیں، وہ بھی مجھ پر ہاتھ صاف کرنے لگی۔ میں ان روز روز کی مار پیٹ سے تنگ آ گئی تو مجھے اڑوس پڑوس محلے والوں نے یہ کہا کہ تم کیوں ان کی مار کھاتی ہو، تم جا کر کے ان کی شکایت کیوں نہیں کرتی۔ لہٰذا میں نے ان کی شکایت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں ایک دن شکایت کرنے کی گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس وقت کوئی بھی گھر میں موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے تالا اٹھایا، گھر کو تالا لگایا اور تھانے چلی گئی، اور تھانے میں جا کر کے میں نے اپنی ساری صورتحال بتا دی اور ان کو بتایا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب میں یہ رپورٹ لکھوا کر کے واپس آئی تو تھانے کے دو لوگ بھی میرے ساتھ واپس آئے۔ میرے واپس آنے تک میرے گھر والے بھی واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ سے جو ہے دوسری ڈپلیکیٹ چابی سے تالا کھول لیا تھا۔ جب میں گھر کے اندر پولیس والوں کے ساتھ داخل ہوئی تو سامنے میرے گھر والے کھڑے تھے۔ پولیس والوں کے سامنے تو وہ ایسے بن گئے کہ جیسے انہیں دنیا داری کا کچھ علم نہیں ہے، اور انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا کہ وہ آئندہ میرا مکمل خیال رکھیں گے۔ ایک بات میں نے پولیس والوں سے چھپائی تھی کہ میں نے بھاگ کر شادی کی ہے، کیونکہ ان کو بھی میں یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے ان کو صرف یہ بتایا تھا کہ میں ایک غریب گھر سے ہوں اور یہ مجھے بیاہ کر کے لائے ہیں اور مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔
اب پولیس والوں کے جانے کے بعد تو کافی دیر تک ان کا رویہ بہتر رہا، شاید ان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ دوبارہ پوچھنے کے لیے نہ آ جائیں، لیکن پھر وہی سلسلہ میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ لہٰذا میں مار پیٹ کھا کر کے اس مرتبہ گھر سے نکل آئی، اور میرے شوہر نے بھی میرے پیچھے آنا گوارا نہیں کیا، اور میری شوہر کی ماں نے بھی مجھے سمجھ لو دھکے مار کر کے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے مجھے آ کر کے لے جاؤ۔ تو میری ٹوٹل کہانی یہ ہے کہ میں اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہوں، اور آپ لوگ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ جس شہر سے آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا ہے، اسی شہر میں ان لوگوں کی رہائش ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب اس نے مجھ سے جو ہے وہ شادی کی تھی، تو وہ شادی کرنے کے فوراً بعد اسی شہر میں واپس آ گیا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہے گا، تو آپ لوگوں کو اس کے اوپر شک نہیں ہوگا، اور وہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکے گا کہ وہ تو جب دیکھو یہیں پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے اسی طریقے سے رہا تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ وہ گھر آتا تھا لیکن پھر واپس اسی شہر میں آ جاتا تھا، یعنی اس نے دونوں شہر میں بنا کر کے رکھی ہوئی تھی، کبھی وہ ادھر چلا جاتا تھا، کبھی وہ ادھر آ جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنا بائک موجود ہے، اور دونوں شہروں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے میں بائک کا سفر ہے، تو وہ دونوں جگہوں پر ایک وقت میں موجود ہوتا تھا، یعنی کہ وہ اگر رات میں یہاں تھا تو صبح واپس شہر چلا جاتا تھا، اور اگر صبح وہاں ہوتا تھا تو رات کو یہاں آ جاتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ آپ لوگوں کو بھی کھیل رہا تھا، اور یہاں پر بھی ہمیں بھی پورا کر رہا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ میری شادی جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے، اور میں اب اس کے پاس نہیں جانا چاہتی، اور مجھے جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل نہیں رہنا ہے۔ یہاں تک جو باتیں ہوئیں، اس کے بعد ظاہری بات ہے والدین نے بھی اپنی بیٹی کو سنبھال لیا، اور بہنوں نے بھی اپنی بیٹی کو سنبھال لیا، بھائی نے بھی اپنا لیا۔ ایک بھائی کے دل میں تھوڑی سی خلش تھی کہ اس نے کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا اس نے، گھر سے باہر نکل کر کے یا غیر برادری میں شادی کر کے، اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے دل سے نہ قبول کیا تھا اور نہ دل سے معاف کیا تھا، لیکن دوسرا جو بڑا بھائی تھا اس نے اس بات کو باقاعدہ سے قبول بھی کر لیا تھا، اور اپنی بہن کو معاف بھی کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طریقے سے گزر گیا، اور یہ لوگ پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، لیکن پھر ایک بات نے جو ہے وہ سب کو چونکا کر رکھ دیا، اور وہ یہ کہ یہ لڑکی جو تھی کرن، یہ لڑکی جو ہے یہ الٹی وغیرہ کرنے لگی، اور اس کو سر وغیرہ چکرانے لگا، اور جب اس کی چیکنگ جو ہے وہ میڈیکل میں جا کے کروائی گئی اور اس کو ہاسپٹل لے کر کے گئے، تو وہاں پر پتہ چلا کہ لڑکی جناب پریگننٹ ہے اور ماں بننے والی ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ یہ بچہ جو بھی ہونا تھا، اس بچے کا جو باپ تھا وہ وہی افضل ہی ہونا تھا، اور افضل ہی اس بچے کا باپ تھا۔ اسی کے ساتھ شادی کی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ مہینے سے زیادہ 1.5-2 مہینے کا عرصہ گزار کر کے آئی تھی، تو پریگننٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب سب لوگوں کو جب یہ بات پتہ چل گئی کہ لڑکی پریگننٹ ہے اور اس کے بچہ ہونے والا ہے، تو یہاں پر بھی فیملی نے اس سے قبول کر لیا اور کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، کہ اگر بچہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم سب لوگ مل ملا کر اسے پال لیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ بڑا بھائی جو تھا وہ اس بات میں اس کو کہہ رہا تھا کہ بھئی تم بالکل فکر نہ کرو، اس بچے کو بالکل میں اپنے بچوں کی طرح پالوں گا، اس کی پرورش کی ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی جو ہے وہ نہیں آنے دوں گا۔ بڑے بھائی کی اس تسلی کے بعد کرن کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ چلو میرے گھر والوں میرے بچوں کو بھی میرے بعد اپنائیں گے۔ لیکن کرن کے دماغ میں اب ایک اور چیز بھی چل رہی تھی، یہ پتہ نہیں دماغ کا فطور تھا یا کیا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ مجھے بچے کے باپ سے بھی رابطہ کرنا چاہیے اور اس سے بھی اس بارے میں اطلاع دینی چاہیے۔ جب سے کرن یہاں پر آئی تھی بالکل ہی اس نے دوبارہ کرن کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لہٰذا کرن نے اس سے اپنے ہی آپ رابطہ کیا اور اس سے بتایا کہ وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے اور کرن جو ہے وہ پریگننٹ ہے۔
واٹس ایپ سلسلہ چل نکلا، دونوں کی آپس میں چیٹنگ ہونے لگی، اور اس چیٹنگ میں اس نے ایک دفعہ پھر کرن کو اپنانے کی بات کی، لیکن کرن نے اسے اس بات پر اس کے ساتھ رہنے پہ آمادگی ظاہر کر دی کہ اب وہ اپنے والدین کے گھر میں اس کو نہیں رکھے گا۔ اس نے کہا کہ میں اگر تمہیں اپنے والدین کے گھر میں نہیں رکھوں گا تو پھر تم خود بتاؤ کہ میں تمہیں کہاں رکھوں گا، کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اتنے معاملات نہیں ہیں کہ میں علیحدہ گھر لے کر کے تمہیں رکھ سکوں۔ کرائے پہ مکان بھی لیں تو آج کل بڑے خرچے، بڑے اخراجات آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا بڑا بھائی بڑا رحم دل ہے، بڑا مہربان ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ میرا ساتھ دیا ہے۔ میری بہنیں میرے پہ اتنا اعتبار نہیں کرتی، میرا دوسرا بھائی میرے پہ اتنا اعتبار نہیں کرتا، لیکن جو میرا بڑا بھائی ہے وہ میری ہر بات مانتا ہے۔ وہ میں تھوڑی پہلے بھی جب میں یہاں تھی، میں تھوڑی سی بھی کسی بات پہ ناراض ہوتی تھی تو وہ میری بات کو مانتا تھا، اور میں اگر اپنے بڑے بھائی سے کہوں گی تو وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر دے گا۔ لہٰذا کرن نے اپنے بڑے بھائی سے اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کی، اور بڑے بھائی نے جب یہ سنا کہ کرن دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہے تو اس نے بھی یہ بہتر سمجھا کہ کرن کا گھر جو ہے وہ دوبارہ بس جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال جو قدم اس نے اٹھانا تھا وہ اٹھا چکی ہے، اور اس نے اپنے والدین کو یا بہن بھائیوں کو ناراض کر کے ایک دفعہ تو اس نے شادی کر لی ہے، تو لہٰذا اگر اس کا گھر بستا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کرن کے بھائی نے کرن کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے ایک کرائے کے مکان کا بندوبست کر دیا، جس کا کرایہ خود جو ہے وہ اس نے ادا کر دیا، اور پھر اس کو اتنے پیسے دے دیے کہ وہ مہینے بھر تک اپنا خرچہ چلا سکے۔ باہر ہی باہر کرن نے افضل کو اور اپنے بھائی فرحات کو ملایا، دونوں آپس میں ملے اور دونوں کی آپس میں اچھی بات چیت ہوئی، اور پھر فرحاد نے اچھے طریقے سے مکمل طور پر دونوں کو تعاون کا یقین دلایا اور پھر وہاں سے آ گیا۔ اب دونوں ہی اس کی نگرانی میں رہ رہے تھے، اور مکان کا کرایہ جو ہے وہ بڑا بھائی ہی ادا کر رہا تھا۔ افضل جو تھا وہ فرنیچر کا کام جانتا تھا، لہذا وہ کبھی دہاڑی لگا لیتا تھا، کبھی نہیں لگاتا تھا، کبھی اس کے پاس پیسے ہوتے تھے یا کبھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے وقت گزرتا رہا اور معاملات چلتے رہے۔ ادھر کرن کا اس کے گھر میں ایک دفعہ پھر بائیکاٹ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جب سے اپنے شوہر کے پاس دوبارہ واپس چلی گئی تھی، اب اس کے والدین، اس کی بہنیں، اس کا دوسرا بھائی اسے پسند نہیں کرنے لگا تھا۔ وہ گھر میں آتی جاتی ضرور تھی، لیکن وہ لڑکا گھر میں نہیں آتا تھا، یعنی کہ اس کی یہاں پر آنے میں ممانعت تھی۔ صرف فرحات تھا جو کہ کرن کا بڑا بھائی تھا، وہ جا کر کے ان سے مل آتا تھا، ان کو خرچہ وغیرہ دے آتا تھا یا ان سے بات چیت کر کے آتا تھا۔ باقی ساری ہی فیملی نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ ایک چیز یہاں پر اور ہوئی کہ ان دونوں کے درمیان اب بھی کسی نہ کسی بات کو لے کر کے جھگڑے ہوتے تھے۔ ساری بات ہے کہ جب بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کے پیسوں پر پلے گی، اپنے بھائی سے پیسے لے کر کے مکان کے کرائے، بجلی، گیس کے بل ادا کرے گی، تو وہ اپنے شوہر سے جھگڑا تو کرے گی۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پیسہ اور خرچے اخراجات۔ یہ جھگڑے کبھی کبھی اس قدر بڑھ جاتے تھے کہ افضل جو ہے وہ کرن پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا اور اس سے عزت و کوب بھی کرتا تھا، یعنی پرانے والی روٹین اب آہستہ آہستہ سے پھر دوبارہ شروع ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس بات کا وہ اپنے بھائی سے یعنی فرحات سے ذکر نہیں کرتی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ فرحات کو یہ باتیں بتائے گی تو فرحات بھی جوابی کارروائی کر سکتا تھا، اور افضل کے ظاہری بات ہے کہ کوئی اتنے سورسز نہیں تھے، اور افضل جو ہے وہ بالکل ایک بیکار انسان تھا، تو لہٰذا اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ الٹا وہ کہ ان کا احسان مند ہو کہ کرن یا کرن کے بھائی جو ہے، بڑا بھائی فرحات جو ہے وہ مل کر کے اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، الٹا وہ کرن کو مارتا اور زد و کوب کرتا تھا۔ یہاں پر ایک چیز کا اور انکشاف ہوا کہ اب تو افضل کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ اس نے کوئی نشہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، کام وہ کرتا نہیں تھا اور باہر ہی باہر وہ دوستوں یاروں اور لفنڈر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور نشہ کرتا تھا، تو اس بات کو لے کر بھی ظاہری بات ہے کہ کرن میں اور اس میں جھگڑے جو تھے وہ آئے روز بڑھنے لگے۔ جھگڑے کبھی کبھی اس قدر شدت اختیار کر جاتے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں تھی۔
پھر یہ ہوا کہ وہ وقت آیا کہ یہاں پر میں پیدا ہوئی۔ جی ہاں، میری انٹری یہاں پر ہوئی، میں پیدا ہوئی۔ اب میری پیدائش کے وقت بھی میرا باپ افضل جو ہے وہ میرے سر پر موجود نہیں تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا ہوا تھا۔ میری ماں کے مطابق تو وہ کسی کام وغیرہ کے چکر میں جو ہے وہ شہر سے باہر تھا کہ جب اسے تکلیف ہوئی تو میرے ماموں فرہاد کو فون کیا گیا اور میرے ماموں فرہاد نے جو ہے وہ میری ماں کو اٹھا کر کے فٹافٹ سے ہاسپٹل پہنچایا اور وہاں پر میں پیدا ہوئی۔ میری پیدائش کے وقت جو ہے وہ میرا ماموں ہی میرے سر پر موجود تھا، سارے خرچے اخراجات بھی میرے ماموں نے ادا کیے اور میرا ماموں جو ہے وہ مجھے چھوٹی سی بچی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہمیں ہمارے گھر لے آیا۔ میرے پیدا ہو جانے کے بعد ایک نیا تماشا شروع ہو گیا اور وہ شروع یہ ہوا کہ میرا دودھ تو ظاہری بات ہے میں ماں کا پی لیتی تھی، لیکن میرے ڈائپر، میری دوسری چیزیں، میری اور اس کے علاوہ جو میرے کام کی چیزیں تھیں، میری سردی گرمی کے کپڑے، میری جوتیاں، میرے جو بھی معاملات تھے، یہ سب کچھ بھی اب میرا ماموں ہی پورا کرتا تھا۔ اور جو میری ماں تھی وہ جتنے بھی پیسے تھے وہ میری ماموں سے ہی اس چیز کا تقاضا کرتی تھی۔ میرا باپ تو مجھے ایک کپڑے کا جوڑا دلانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، الٹا جو ہے دونوں میں لڑائی جھگڑے جو ہے وہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں ابھی گود کی بچی تھی اور مجھے تو ظاہری بات ہے کہ ابھی کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، ابھی تو مجھے بڑا ہونا تھا، سیانہ ہونا تھا اور ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے دیکھنے، سننے اور سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہونا تھا۔ لہٰذا میرے ساتھ یہی سسٹم چلتا رہا کہ میں بڑی ہوتی گئی اور ماں اور بابا کے جھگڑے بڑھتے چلے گئے۔ وہ جھگڑے اس قدر بڑھے کہ میری ماں اور بابا نے آپس میں طلاق جیسے لفظوں کا تبادلہ کر دیا۔ میرے بابا نے میری ماں کو 2 طلاق دے دیں اور اس وقت جب میری ماں کو 2 طلاقیں ہوئیں، پہلی ایک مجلس میں طلاق ہوئی تو اس وقت میں تقریباً 6 سال کی تھی، پھر دوسری مجلس میں جب میرے بابا نے میری ماں کو طلاق دی تو اس وقت میں 7 سال سے پلس ہو چکی تھی۔ میرے ماموں نے بتایا کہ یہ 2 طلاقیں ہیں جو کہ ہو چکی ہیں، اور اگر تیسری طلاق کبھی زندگی میں میرے بابا نے اپنے منہ سے نکالی تو پھر یہ طلاق پکی ہو جائے گی اور اس کے بعد رجوع کا کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ میری ماں بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتی تھی اور اس نے بھی اپنے شوہر کو لے کر کے جھگڑے، لڑائی، اس سے پوچھنا، اس سے رکاوٹیں ڈالنا یا اس کے بارے میں بات چیت کرنا اس حد تک کم کر دیا کہ چلو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہوں، کہ جب میں اسے اس کے حال پر چھوڑوں گی تو امید ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا اور وہ مجھ سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جسے نشے کی عادت لگ جائے اور جو انسان جو ہے وہ کبھی بھی سدھرنے کا نہ عہد کر چکا ہو، ظاہری بات ہے کہ اس نے کہاں سدھرنا ہے۔ لہٰذا پھر بھی اسی طریقے سے میری ماں کے نہ جھگڑا کرنے کے باوجود بھی میرا بابا جھگڑا بنا دیتا، کوئی نہ کسی بات کو لے کر کے اسے گالیاں نکالتا، تنگ کرتا۔ اب میں کیونکہ 7 سال کی ہو چکی تھی اور ان چیزوں کو کافی حد تک سمجھنے لگی تھی، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ ان جھگڑوں سے بہت الجھن ہوتی تھی جو میرے ماں اور بابا کے درمیان جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ میرا ماموں فرہاد جو تھا وہ صرف ایک ایسا شخص تھا کہ جو میرے پاس ہمارے گھر جب بھی آتا تھا مجھے خرچہ دیتا تھا، مجھے چیز لے کر کے دیتا تھا، مجھے کھانے کے لیے پیسے دیتا تھا، اور بہت سی اسی طریقے کے معاملات تھے جو کہ میرے اور ماموں کے درمیان چلتے رہتے تھے۔ ماموں مجھ سے بہت لاڈ کرتا تھا اور اس کے میں لاڈلی تھی، اس کے آنکھ کا تارا تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ امارا تم میری بیٹی ہو، تمہیں کسی چیز کی کمی میں نہیں ہونے دوں گا۔ میرے کپڑا جوتی اب بھی میرے ماموں کی طرف سے ہی آتے تھے اور سب کچھ جو ہے وہ میرا ماموں ہی تھا جو کہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ یہاں پہ کہانی نے ایک اور رخ لیا، اور یہ رخ لیا کہ ایک بڑا جھگڑا جو ہے وہ میرے ماموں اور میری امی کے، میرے ابو اور میرے امی کے درمیان ہوا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں میرے ابو نے تیسری مرتبہ طلاق کے لفظ جو ہیں وہ اپنے منہ سے نکال دیے۔ میری ماں کو طلاق ہو گئی تو وہ اسی وقت وہ گھر چھوڑ کر کے روتے دھوتے جو ہے وہ اپنے بھائی کے پاس چلی گئی۔ جب میرے
ماموں کو اس بات کا پتہ چلا کہ افضل نے میری ماں کو طلاق دے دی ہے اور وہ مجھے لے کر کے گھر آ گئی ہے، تو اس نے اگلے ہی دن افضل کے لیے پورا انتظام کر دیا۔ جو گھر کرائے کے لیے لے کر دیا ہوا تھا اس کو خالی کرنے کا اعلان کر دیا، وہاں سے اپنا سامان اٹھانے کا کہہ دیا اور افضل کو ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ ادروائز اس نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا کہا اور میرے بابا کو یعنی افضل کو وہاں سے دھمکی دے کر کے نکال دیا کہ اب اگر تم نے یہاں کا واپسی رخ کیا تو میں تمہیں پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دوں گا۔ یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میرے جو ماموں تھے یعنی بڑے ماموں فرحات تھے، وہ کچہری میں وکیل تھے، اس لیے میرا جو باپ تھا ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ پولیس تھی تو وہ بھی میرے ماموں کے ساتھ تھی، اور اگر میرے باپ کے خلاف رپورٹ ہو جاتی تو ظاہری بات ہے کہ میرا باپ کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتا تھا۔